बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ फैज़ की अदालत में, और ये शो आपके लिए है ताकि आप जान सकें कि बहुत सी कानून की पेचीदगियाँ होती हैं, किस तरह से आप मजबूत अपने आप को बना सकते हैं कानून के साथ, कानून का हाथ पकड़ के। बात सारी ये होती है कि बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जो सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन हम उन्हें दरगुजर कर देते हैं और हम इग्नोर कर देते हैं, या हम अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं, या हम कहते हैं कि हम क्यों कानून की पेचीदगी में जाएं, या हम क्यों अपने मसाइल को जो है वो बढ़ाएं, जबकि आप मसाइल बढ़ा नहीं रहे होते हैं, उनको सॉल्व कर रहे होते हैं और अपना हक हासिल कर रहे होते हैं। तो अपना हक हासिल करने के लिए आपको कानून का साथ और कानून को आपको इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज का जो हम टॉपिक लेकर आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट दो टॉपिक है। एक तो हम मज़दूरों के हवाले से, लेबर के हवाले से, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से, और दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है जब आप कोई ज़मीन या घर कोई भी चीज़ खरीद रहे होते हैं उसके हवाले से किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है, सबसे पहले तो मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ हैं जस्टिस रिटायर्ड बैरिस्टर ख्वाजा नवीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ लाने का, थैंक यू सो मच। और फॉर इनवाइटिंग मी। आज आपने हमारा टॉपिक भी सुना क्या है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे लेबर्स पर। जो मजदूर तबका है, एक तो जब उनको हायर किया जाता है तो उनके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बस बाज़बानी जो है, चाहे वो ठेकेदार हो चाहे वो खुद मालिक हो, वो उनको बाज़बानी जो है वो उनको हायर कर लेते हैं। उनके मुताबिक मजदूरी दी जाए नहीं दी जाए, और एक मजदूर तबका जो है वो उतना पावरफुल भी नहीं होता कि वो अपने हक के लिए लड़ सके। इसलिए जिस तरह मैंने बताया कि वो खामोशी से फिर बैठ जाता है और वो अपने हक के लिए लड़ता भी नहीं है। तो इसके हवाले से बताएं, सबसे पहले तो मजदूर को क्या कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, और अगर नहीं करते हैं तो उसको क्या करना चाहिए, कैसा उनका एक कॉन्ट्रैक्ट कोई होना चाहिए जिसके जरिए वो अपने आप को पक्का और मजबूत बना सकें। देखिए, अल्लामा इकबाल ने कहा है, जिस खेत से तहखां को मुयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशा गंदम को जला दो। तो बात यह है कि असल मजदूर है जो रीढ़ की हड्डी है पूरे माशरे की और इकोनॉमिक्स की, लेकिन जुल्म की बात यही है कि उसी को इग्नोर किया जाता है। उसी की मेहनत पर सारे लोग कमाते हैं और वही बेचारा नान शबीना को मोहताज होता है। आप ये देखें, वो जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है, जब वो बन रही होती हैं तो वो उनकी जमीन पे सर के नीचे ईंट रख के लेटता है और दोपहर को वहां सोता है। और इसी तरह अगर मौका मिल जाए सोने का तो अदरवाइज वो भी मौका नहीं मिलता। तो बात यह है कि मजदूरों के लिए, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए तो बहुत से कवानीन और लेबर लॉज आ गए हैं। उनको हाथ कट जाए मशीन में आके तो कंपनसेशन मिलती है, वर्कमैन का जो है कंपनसेशन एक्ट है, उनके लिए तो बेशुमार चीज़ें हैं। लेकिन ये मजदूर जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इनको अभी तक लेबर लॉज के तहत ना तो कोई प्रोटेक्शन हासिल है, ना इनको लेबर लॉ के तहत मजदूर समझा जा रहा है जी। और ये बेचारे मजदूर जो सर पे ईंटें उठा के और 25वीं मंजिल तक चढ़ाते हैं जी जी। और उनकी अपनी टेक्निकें होती हैं कि वो सर पे फट्टा रखा होता है, फिर ऊपर जो सीढ़ी पे खड़ा होता है वो फट्टा उठा के ऊपर वाले की छत पे डालता है, फिर वो ऊपर वाला ऊपर वाले के सर पे डालता है जी। तो 10वीं मंजिल तक आपका वो पहुंच जाता है सामान। और अभी तक ऐसा है कि जो घर बन रहे उसमें होते कितने गिर जाते हैं जी, मर जाते हैं, टांग टूट जाती है, कोई उनको कॉम्पनसेशन नहीं है। वो ठेकेदार बस अपने लेवल पे उनको लुक आफ्टर करता है, बल्कि बात को दबा दिया जाता है, बात दबा दिया जाता है। और वो जाके उधर बेचारे ज्यादातर इधर से आते हैं, बिहाड़ी, मेलसी, मुल्तान, ये जो दिल्ली वाली लेबर है ये छोटे जगहों से आती है, तो वहां जाके उनके घर में कॉम्पनसेशन दे आते हैं और बस। और उसमें भी इतनी गुर्बत है। एक वहां पे न्यू कराची में बन रही थी बिल्डिंग, गिर गई, 13-14 मजदूर तो थे वो उसमें फौत हो गए। तो मैं भी गया उनके साथ वहाँ कंपनसेशन देने। मुल्तान से आगे कोई गांव था क्या, मेरे साथ फारूक सत्तार उस जमाने में एमक्यूएम का बड़ा तूती बोलता था, वो भी गए और वो बिल्डर के साथ उनका कंप्रोमाइज हुआ एट देयर ओन टर्म, जो उस जमाने का तरीका था। तो वहाँ जाके हमने शायद पता नहीं 60 हज़ार या पता नहीं कितने दिए थे उनकी फैमिलीज को। और उधर जाके देखा कि वो भी इतने जालिम थे। हम कहते थे कि उसकी बेवा को और बच्चों को पैसे देने हैं, किसी का ससुर आ जाता था कि बेवा को नहीं दो, ये चेक मुझे दो। किसी की माँ आ जाती थी कि चेक मुझे दो। तो हमने फिर खैर वो बैंक के मैनेजर को वहाँ बुलाया, इसने फारूक सत्तार ने,
اور ہم نے پھر اس کے ہاتھ میں دیے چیک اور کہا کہ یہ جو بیوائیں ہیں ان کے اکاؤنٹ کھولو اور اس میں پیسے جمع کرو، ان کے ہاتھ میں نہیں دینا، ان سے گھر والے رات کو چھین لیں گے۔ تو ہم نے کسی کو کیش نہیں دی اور چیک دی۔ تو آپ یقین کریں کہ وہ مرنے والے کا تو غم بھول گئے تھے، ہم تو گئے تھے کہ وہاں کنڈولنس کریں گے اور پھر پیسے دیں گے۔ پتہ چلا کہ ہمیں ان کے جھگڑے نمٹانے پڑ گئے کہ پیسوں کے اوپر سے لڑ رہے تھے کہ پیسے کون لے گا، کون لے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تو ہوگی ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے بات۔ کیا سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہے ان کا کانٹریکٹ نہیں ہوتا تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، بس وہ ٹھیکیدار کی اپنی ٹیم ہوتی ہے، اس کے اپنے وہ لیبر ہوتے ہیں، باقی وہ جا کے جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں رات کو فٹ پاتھ پہ ان کو اٹھا لاتا ہے۔ 10-12 اس کے اپنے ہوتے ہیں، باقی 25-30 وہاں سے لے آتے ہیں جس دن چھت کی بھرائی ہونی ہوتی ہے۔ وہ ایک نائٹ کے لیے یا 2 دن کے لیے آتے ہیں، اگلے دن فارغ کر دیے جاتے ہیں۔ وہ پھر 12 دن بیٹھے رہتے ہیں پیسے لینے کے لیے۔ پیمنٹس کا بھی بتا دیں۔ پیمنٹ نہیں دیتے، ان کو بڑا رلاتے ہیں۔ جن کی لیبر ہوتی ہے، لیبر کو اسی کہتے ہیں، یہاں پہ تو اسی دن دے دیا جائے کیونکہ ڈے ٹو ڈے رسول اللہ نے تو یہی کہا ہے کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے دے دو۔ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ دیکھو کیا فرمان ہے ایمان سے، آج سے 1400 سال پہلے اتنی بڑی بات کی کہ انہوں نے کہا مزدور کی مزدوری جو ہے اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ یہاں پسینہ تو کیا خشک، مطلب وہ بیچارہ خود خشک ہو جاتا ہے، پیسے نہیں ملتے۔ بالکل۔ اور ہم یہی کہیں گے کہ ابھی جس طرح بات ہو رہی ہے کنسٹرکشن کے حوالے سے، اور کنسٹرکشن جو ہے جب وہ ایک پوری انڈسٹری بن چکی ہے اور بہت زیادہ اس پہ کام ہو رہا ہے، تو ہماری ریکویسٹ گورنمنٹ سے بھی یہی ہوگی کہ کنسٹرکشن میں جو اسپیشلی ہاؤس کنسٹرکشن ہے اس کے لیے مزدور طبقے لیے قوانین ضرور ہونے چاہیے، کیونکہ یہ انڈسٹری جب بوم کر رہی ہے تو یہاں پر بہت زیادہ مزدور ہیں جو کام بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں ان کو سیکیورٹی کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میڈیکل ہے، گر جائے ٹانگ ٹوٹ جائے تو رحم و کرم پہ اسی کے ٹھیکیدار کے ہوتے ہیں، پیسے دے دے تو دے دے، نہیں دے تو نہ دے، ٹھیک ہے نا جی۔ کبھی بلڈنگ سے گر کے مر جاتا ہے، وہ پولیس والے آتے ہیں، وہ ٹھیکیدار کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، پیسے پوسے لے کے چھوڑ دیتے ہیں، پولیس کی دیہڑی بن جاتی ہے۔ وہ بیچارہ جو مر گیا اس کے گھر والوں کو 4 پیسے بھی نہیں ملتے، اور پھر وہ گھر والوں کا تو میں نے بھی سسٹم بھی بتایا ہے کہ کیا ہوتا ہے جب دینے جاتے ہیں پیسے تو وہ کیسے آپس میں لڑتے ہیں۔ جی، تو یہ بہت ضروری ہے، بہت ساری باتیں ہیں جو آج ہم نے آپ تک پہنچائی ہے۔ جگہ پہ ہیں، امیر آدمی مر جائے تو سب سے پہلے اس کی رولیکس غائب ہو جاتی ہے، جو نزدیک ہوتی ہے بہو یا اگر خاتون ہوتی ہے تو اس کے زیور غائب ہو اس کا فوراً انگوٹھی ہیرے کی لے جاتے ہیں۔ بالکل جی، ابھی ہم کہتے ہیں کہ محترمہ نے کچھ پہنا ہی نہیں تھا۔ جی جی، بریک کی جانب جائیں گے، بریک کے بعد واپس ملیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ جی ناظرین، فیض کی عدالت میں ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ جسٹس ریٹائر بیرسٹر صاحب موجود ہیں خواجہ نوید۔ اور اب ہم جو اگلا ٹاپک لے کر آئے ہیں وہ لے کر آئے ہیں کہ کوئی بھی جائیداد خریدی جائے اس کے لیے رجسٹریشن، اس کے حوالے سے پراپرٹی میں جو فرائڈز ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو سر، سب سے پہلے جو رجسٹریشن ہوتی ہے اس کو کیسے اس کا پتہ چلے کہ یہ رجسٹری ہاؤس صحیح ہے یا یہ جو علاقہ ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر جو ہے رجسٹری جو ہے وہ الگ طریقے سے ہو رہی ہو؟ کرتا ہے، ایک تو جیسے پرانے علاقے ہیں، لیاقت آباد ہے، گلشن اقبال ہے، ناظم آباد ہے، تو اس میں تو آپ کو اس طرح کی کچھ اسکروٹنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ سارے لیزڈ علاقے ہیں، اس میں کوئی صرف الاٹمنٹ یا انکروچمنٹ وغیرہ کے چکر نہیں ہے۔ الاٹمنٹ اگر آج سے 30 یا 40 سال پہلے ہوئی تھیں تو اس وقت لیزیں ہو گئی ہیں اور ہر بندے نے اپنی لیز کروا لی ہے، اور جس کسی نے اگر الاٹمنٹ ہی لے کے اگر 40 سال سے بیٹھا ہوا ہے تو اس میں تھوڑا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ جس کے نام پہ 40 سال پہلے الاٹمنٹ ہے وہ اب زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے، اور اگر ابا کے نام پہ صرف الاٹمنٹ تھی تو پھر اولادوں نے اس کے بعد اس کی میوٹیشن اپنے نام کروائی ہے یا نہیں کروائی ہے۔ ٹھیک ہے، دیٹ از آلسو میوٹیشن از ویری، وائی میوٹیشن از سو امپورٹنٹ؟ میوٹیشن سے مطلب آپ کا ایک رائٹ آف اونرشپ آ جاتا ہے اس کے اوپر نا، کہ بھئی دس پراپرٹی ہیز بین میوٹیٹڈ ان یور نیم،
یعنی میوٹیٹڈ کا مطلب منتقل ہونا. منتقل ہو چکا ہے. تو اب اگر آپ کے نام پر منتقل ہو چکی ہے یا اسے اردو میں کہتے ہیں کہ پراپرٹی کا انتقال ہو چکا ہے. لوگ اکثر پیسے بچانے کی وجہ سے میوٹیشنز نہیں کراتے. وہ بھی غلطی کرتے ہیں, ان کو کر لینی چاہیے. میوٹیشن کی فی ہوتی ہے اور وہ بھی بڑھتی جاتی ہے. یعنی جیسے ڈی ایچ اے میں ہی کبھی شروع زمانے میں 2% تھی, پھر 4 ہو گئی, اب پھر بعد میں 6 ہو گئی. آج کل کا مجھے نہیں پتا کیا ہے. تو ایک بندے نے وہی ہوا کہ 18-20 سال بعد گیا تھا وہ میوٹیشن کرانے, تو پہلے تو انہوں نے وہ 6% کے حساب سے لگا دیا. پھر وہ کیا نام ہے بہت بڑی رقم بنا دی. پھر اس نے بتایا, پھر وہ خیر وہاں اچھا تھا وہ بریگیڈیئر, اس نے بلایا وہ افسر کو. اس نے کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ جس زمانے میں 2% تھی اس زمانے کا 2% لگاؤ, پھر جس میں 4% تھی 4 لگاؤ, پھر اب جو 6 ہے تو اب 6 لگاؤ. تو اس سے اس بندے کا اس کا 1.5-2 لاکھ روپے کا فرق پڑ گیا اس بیچارے کو. اچھا اب آگے بتائیے گا کہ وہ تو بریگیڈیئر اچھا تھا نا, کوئی اللہ والا, اس نے سنی. اگر نہ سنتی تو وہ جو نیچے افسر تھا اس نے وہ بل بنا کے دے دیا تھا, چلان کے جمع کرا کے آؤ. اچھا یہ رجسٹریشن ریئل ہے یا فراڈ ہے, کیسے پتا چلے گا؟ یہ اس کے پیچھے آج کل تو MF رول ہوتا ہے اور اس کے پیچھے مطلب ہر چیز نمبر شمبر ڈیٹ لکھی ہوتی ہے. اس کے باوجود دیکھیں ہر چیز کی جعلی موریں بن جاتی ہیں. تو بہترین یہ ہے کہ کاغذ لے کر اس کے پہلے سرچ سرٹیفکیٹ اپلائی کر دیں رجسٹرار کے آفس میں. 2 روپے کا ٹکٹ لگتا ہے, اب تو شاید 5 روپے کا ہو گیا, ہمارے زمانے میں 1 روپیہ یا 2 روپے کا تھا. تو اس کو لگا کے رجسٹرار کے یہاں درخواست دیں. اسی دن شام کو یا اگلے دن صبح وہ آپ کو سرچ سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں. سرچ سرٹیفکیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری مکان کی ہسٹری دے دیتے ہیں کہ اس کا پہلا مالک کون تھا, رجسٹرار کے آفس میں. تو پہلا مالک کون تھا, دوسرا کون تھا, تیسرا کون تھا, حاضر کون ہے. اور اس میں یہ بھی لکھ کر آ جاتا ہے کہ اگر پراپرٹی مارٹگیج ہوئی بھی ہے کسی بینک کے پاس, تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ چکر چلا کے بینک میں ڈپلیکیٹ کاغذ جمع کرا دیے, آپ کو اصلی کاغذ دے دیے, اور اس کے بعد مکان بیچ کے نکل گئے. تھوڑے دنوں بعد بینک سے نوٹس آ جاتا ہے کہ آپ نے قرضہ لیا تھا اور ابھی تک پیسے ادا نہیں ہوئے, آپ کا مکان آپشن کیا جا رہا ہے. لیکن اگر CDA ہے یا KDA ہے یا DHA ہے تو وہاں پر تو DHA کا خیر بہت ٹرانسمیٹر سسٹم ہے. تو KDA کا آپ KDA میں جا کے پتا کریں. KDA کا نہیں, یہ جو ریسرچ سرٹیفکیٹ ہے یہ تو رجسٹرار کے یہاں سے ملے گا, اور جس میں لیز ہوئی ہے. جس پراپرٹی میں لیز نہیں ہوئی صرف الاٹمنٹ ہے, وہ پھر KDA کے دفتر جانا پڑتا ہے کیونکہ اس کا ریکارڈ رجسٹرار کے پاس نہیں ہوتا. اگر گھر بن چکا ہے تو پھر وہ سرچ سرٹیفکیٹ لے. لیز ہو چکی ہے اگر پراپرٹی کی لیز ہو چکی ہے, دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے الاٹمنٹ, ایک ہوتا ہے لیز. ٹھیک ہے, پہلے کوئی بھی پراپرٹی گورنمنٹ الاٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے, پھر لیزیں جاری ہوتی ہیں, پھر لیز کرتی ہے, اور پھر اچھا اسی طرح جو بلڈر آپ کو فلیٹ دیتے ہیں پہلے وہ آپ کو ایلوکیشن یا الاٹمنٹ کے نام سے دیتے ہیں. تو یہ سرچ سرٹیفکیٹ کہاں دینا ہوگا؟ رجسٹرار کے دفتر میں درخواست دینی ہوتی ہے. رجسٹرار کا دفتر کہاں پر ہوتا ہے؟ سٹی کورٹ میں بھی ہے, اور لیاقت آباد کی وہ جو جوریسڈکشن کے حساب سے ہے, ساؤتھ کے زیادہ تر آفیسز جو ہے رجسٹرار کے وہ سٹی کورٹ کے اندر ہیں. اچھا DHA آفس کے ساتھ ہی پیچھے بنا ہوا ہے. اچھا ایک یہاں پہ بلاول ہاؤس کے پاس بنا ہوا ہے, وہ بھی رجسٹرار کا دفتر ہے. وہ کلفٹن 4 بلاک 4-5 اس کو کور کرتا ہے. ٹھیک ہے, ڈیفینس والا ڈیفینس کو کور کرتا ہے. گلشن اقبال لیاقت آباد اور ناظم آباد کو سیوک سینٹر کی 4تھی منزل کے اوپر 2-3-4 رجسٹرار اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے تقریباً کرنے میں؟ رش ہوتا ہے سب جگہوں پہ, جیسے نادرہ کے دفتروں میں رش ہوتا ہے, لیکن پھر ہر جگہ جو ہے نا وہ پہیے لگتے ہیں. اچھا وہ ٹائم کتنا لگے گا؟ ٹائم کے ساتھ پہیوں کے بغیر کتنا ٹائم لگے گا؟ پہیوں کے بغیر تو پھر آپ بوڑھے ہو جائیں گے. اچھا یہ بتائے گا وہ تو آپ ملک ریاض سے سیکھیں نا, وہ بتائے گا آپ کو. ٹھیک ہے, یہ پراپرٹی اور جو پراپرٹی کے جو فراڈز ہوتے ہیں یہ کیسے سے بچا جا سکتا ہے؟ فراڈ سے بچنے کے لیے بڑا ہی مشکل کام ہے, کیونکہ فراڈیا جو ہوتا ہے نا وہ اتنا میٹھا ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں میرے ماں باپ سے بھی زیادہ سگا یہی ہے, اور جب وہ فراڈ کر کے چلا جاتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ سوچ لگا گیا ہے. بس جو میٹھا ہو زیادہ اس سے بات نہ کریں. ذرا بچ کے رہیں. ٹھیک ہے, صحیح. جو آپ کے اوپر اوور مہربان ہو رہا ہو, آپ کو اوور سروس دے رہا ہو, آپ کو اوور رعایتیں دے رہا ہو, تو سمجھ لو کہ یہ آپ کو سوچ لگا کے گھیرنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ رجسٹریشن کراتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ نہیں وہ تو رجسٹرار خود ہی پوچھ لیتا ہے ساری چیزوں کا نا, پورے ڈاکومنٹس وہ چیک کرتا ہے, اس کے بعد رجسٹری کرتا ہے. ایک ڈاکومنٹ بھی کم ہو تو بھگا دیتا ہے.
ٹھیک ہے. تو یہ رجسٹریشن اور یہ کے ڈی اے ان دونوں میں فرق کیا ہے پھر؟ نہیں, کے ڈی اے الاٹمنٹس کو ڈیل کرتا ہے. ٹھیک ہے. رجسٹرار جو ہے وہ رجسٹریاں ڈیل کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے رجسٹری, مطلب جیسے میں نے آپ کو مکان بیچا تو میں اس کی رجسٹری کراؤں گا, ٹھیک تو تب آپ اس کے اونرشپ سیل ایگریمنٹ کا ایگریمنٹ ہوگا, تب آپ مالک بنیں گی. ٹھیک ہے. اس بیسس پہ پھر آپ جا کے میوٹیشن کرائیں گی سیل ڈیڈ کی بیسس پہ. تو یہ ہوتا ہے اس میں. اوکے. اچھا. اور الاٹمنٹ جو ہے وہ الاٹمنٹ کے اندر ہی وہ ایک فارم 4 دیتے ہیں کے ڈی اے والے, وہ ان کا جو بنا ہوا ہے نا, کون سا سیوک سینٹر اس کا نام ہے, جی جی جی, ہاں اس پہ چوتھی منزل پہ یا ہاں چوتھی پر ہی ہے شاید یا تیسری پہ, بہت بڑے کاؤنٹر بنے ہوئے ہیں, وہ لینڈ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اسی وہاں. طرح اگر وہ پنجاب میں ہوں یا پھر وہ کے پی کے میں ہوں یا بلوچستان, تو وہ کس طرح سے پھر وہ کریں گے؟ وہ تو اسی شہر میں ہی اس کے ہوتا ہے نا. اپنے ادارے, اپنے کے پی کے کی پراپرٹی کراچی میں رجسٹر نہیں ہو سکتی, پاور آف اٹارنی ہو جاتی ہے رجسٹر صرف اس صورت میں کہ اس مالک کی کراچی میں بھی کوئی پراپرٹی ہو, اگر 2 جگہ ہو تو پھر ہوتی ہے, ورنہ پاور آف اٹارنی دینے کے لیے بھی پشاور ہی جانا پڑے گا. مطلب جو وہاں کی پراپرٹی ہے پھر وہاں اس کی پاور آف اٹارنی وہیں جا کے دیں گے آپ. ٹھیک ہے, صحیح ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا شو میں تشریف لانے کا. تھینک یو سو مچ. بہت سے امپورٹنٹ آج پوائنٹس جو ہیں جو ہم نے دیکھے, جو آپ نے ان کا جواب بھی دیا. تھینک یو سو مچ بن سکے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین, آپ نے آج کا شو بھی ہمارا زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے, تاکہ جتنا آپ شیئر کریں گے اتنا زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوگا. اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچائیں ہمارا شو دیکھ کر, کیونکہ جب آپ مضبوط پاکستانی بنیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے اپنے ملک میں آپ نے رہنا ہے, کس طرح سے طاقتور طریقے سے رہنا ہے. اور جو طاقت کا جو طریقہ ہے وہ بہترین طریقہ ہے کہ قانون کا آپ نے جو ہے ہاتھ پکڑ کے رکھنا ہے. جب بھی کوئی پرابلم ہو تو آپ قانون کے ذریعے اسے سالو کرنے کی کوشش کریں. اس کے ساتھ ہی نازیہ ملک اور ٹیم کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے فیض ٹی وی, اور آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.